Assalamu alaikum. Welcome to your favorite channel Sayda Horror Story. आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसके मरने के बाद भी उसे दोबारा हासिल करने के लिए, उसे जिंदा करने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। और फिर उसके साथ क्या हुआ, शुरू करते हैं आज की कहानी शैतान रूह। उरूज मेरी बीवी का नाम है जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता था। यही कोई 1 साल पहले की बात है जब मैं मार्केट से सौदा सर्फ लेने गया। मुझे क्या पता था इतनी देर में मेरी कायनात उजड़ चुकी होगी। जब मैं वापस लौटा तो मेरा सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरी प्यारी बीवी, मेरी मोहब्बत उरूज सीढ़ियों से गिर के मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। इसे सर पे शदीद चोट आई थी। अस्पताल ले जाने की भी जरूरत ना पड़ी थी, इसने वहीं दम तोड़ दिया था। मैं घुटनों में इसका सर अपनी गोद में लिए रोता रहा। हमारी मोहब्बत की शादी थी और शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। वो मुझे यूं छोड़कर अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गई थी। ये सानहा मेरे लिए मौत के परवाने से कम नहीं था। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। जिन लोगों को उरूज की मौत की इत्तला मिली ताज़ियत के लिए चले आए। उरूज की तदफीन भी मेरे जानने वालों ने की, वरना मैं इस हालत में कहाँ था। बार बार इसका मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और मुझे दीवाना वार पुकारने लगता। हम मियाँ बीवी में वालहाना मोहब्बत थी। जिस कदर उरूज को मैं चाहता था, इस कदर वो मुझे चाहती थी। हमारी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं। जिस वक्त इसे कब्र में उतारा गया, मैं इसकी मैयत से लिपट गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। उरूज के अलावा मैं किसी औरत का ख्याल तक ज़हन में ना ला सका। दफ्तर से रोज बरोज की छुट्टियों की वजह से नौकरी भी चली गई और रो रो कर सेहत खराब हो गई। इसे वापस पाने का जुनून अब मेरे सर पर सवार होने लगा। अब मैं हर लम्हा यही सोचता रहता, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। चुनाचा उरूज की मोहब्बत में अंधा होकर मैं एक ब्लैक मैजिक के आमिल के पास जा पहुंचा। इसने एक भारी रकम के बदले मेरा काम करने का वादा कर लिया। मैंने इसके बताए हुए तरीके पर अमल किया, जो एक अलहदा कहानी है। मैं ज़्यादा तफसील में जाने की बजाय मतलब की बात करूँगा। मुझे आज भी याद है वो पूरे चांद की रात थी जिस वक्त मैंने उरूज की कब्र को खोलकर ताबूत का ढकना हटाया। इसका साफ शफाफ चेहरा मेरे सामने था। चांद की रोशनी में मैं इसकी जिंदगी से आर चेहरे को देखता रहा। इसके चेहरे से बला का इत्मीनान झलक रहा था। मुझे इस पर बेतहाशा प्यार आ गया। बहरहाल मैंने इसे उठाकर कंधे पे डाला और घर आ गया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मुझसे ये गलती सरजद ना होती। मुझे जो कुछ जैसा भी करने को कहा गया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और ठीक 4 घंटों के बाद इसके जिस्म में हरकत हुई। मेरी उरूज ने आंखें खोल दी। मैं बच्चों की तरह तालियां बजाने लगा जैसे कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उरूज को गले लगा लिया। उरूज का जिस्म नहायत सख्त और सर्द था। इसके जिस्म में पहले जैसी हरारत मैंने महसूस नहीं की। उरूज की काली सियाह आंखें पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थीं और इनकी सफेदी खत्म हो गई थी, मगर मुझे इन बातों से कोई सरोकार ना था। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई थी, जिसके लिए मैंने बहुत भाग-दौड़ की थी। पैसा पानी की तरह बहा दिया था। और मुझे क्या चाहिए था? मैं उरूज का हर तरह से ख्याल रखने लगा, इसे दुनिया वालों की नजरों से बचा के रखता। उरूज पहले बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की थी, जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी, मगर अब वाली उरूज के सर्द चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आई। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती, वीरानी, बेरहमी छाई रहती।
میں ہم وقت اسے خوش کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا مگر وہ خوش ہو کر نہ دیتی۔ ایک روز اچانک اس نے مجھ سے عجیب سی فرمائش کر کے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ میں بغور اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جہاں پہلی بار میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی، ساتھ میں انسانی خون سے پیاس بجھانے کی۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، گویا مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کس طرح میں نے عروج کو خوش کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر کہکے لگانے لگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا سخت کام تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہ کرایا تھا جو میں آج کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر میں ہاں کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شاید یہ کام میری عروج سے والہانہ محبت تھی جس میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے عروج سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ نہ پوچھی کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد یہ اس کی ضرورت ہے۔ میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ جب وہ مجھے دوبارہ ملی تھی تو وہ خوش نہیں تھی اور میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے عروج کے لیے یہ سب کرنے کی ٹھانی۔ ایک روز اپنے ایک دوست کو گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا میں عروج کے بعد کتنا اکیلا ہو گیا ہوں اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی اور آج وہ اس محبت کی خوراک بننے کے لیے میرے گھر کھانے پر مدعو ہے۔ میں عروج کی محبت میں اس قدر خود غرض ہو جاؤں گا مجھے پتہ نہ تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت مجھے کہہ رہی تھی میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی عروج کو دیکھتا جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، گویا یہ خوراک اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانس۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا دیکھ کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر محبت غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکتا تو لعنت تھی میری محبت پہ، لہٰذا اگر یہی محبت کا امتحان تھا تو مجھے پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئے عزم اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ عروج بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، اس کا انداز مجھے کچھ وقفے سے پیدا ہونے والی آواز سے ہو رہا تھا جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی کیونکہ میں نے بہت زور دے کر اپنے دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا اور اب ایک طویل انتظار اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست تھا، اسے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس گھر میں کوئی تیسرا فرد بھی موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ عروج تھی جس کے ہاتھوں تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت ہونی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے شراب کے 2 گلاس رکھے۔ وہ فٹافٹ حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے مزید 2 گلاس پلائے جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو کر اول پول بکنے لگا۔ میں نے شراب کا 1 گلاس بھی نہیں پیا تھا اس لیے مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نشے میں ڈوبا خراٹے لینے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر عروج کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی جو جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔
اجازت ملنے پر اس کے چہرے پہ خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس نے میرے جسم و جان میں زندگی دوڑا دی۔ اس مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے سب کچھ کیا تھا، اور اس مسکراہٹ کے لیے میں ایسی ہی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے عروج کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی اور میں ایک کونے میں کھڑا سب دیکھنے لگا۔ عروج نے اپنا منہ اس کے ناخرے سے لگایا، اپنے دانت پوری قوت سے گاڑ دیے، پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت عروج مجھے عروج نہیں بلکہ کوئی بدبو لگ رہی تھی جو بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اب عروج اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے اپنے قطبوں میں ارسی ہوئی چھری نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر لیے اور پھر بڑے مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں تو اس بات پہ بھی حیران تھا کہ وہ کچا گوشت وہ بھی اتنی مقدار میں کھا کیسے رہی ہے۔ مجھ سے اب اور دیکھا نہ گیا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی دیر خود کو ملامت کرتا رہا اور روتا رہا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں نیند کی وادی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی کے نرم و نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ عروج تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے عروج کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ عروج وہ عروج نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، یا پھر یہ میری عروج تھی ہی نہیں۔ میں اکثر عروج کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ تم میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی۔ وہ ساری باتیں سنتی رہتی اور مجھے چپ چاپ اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ روتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہ ہو۔ میں سرد آہ بھر کے رہ جاتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے۔ طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل اور دماغ میں جنگ کی سی کیفیت تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عروج کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی اور شیطانی بدبو اس کے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر لیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب آئندہ وہ کوئی ایسی گھٹیا فرمائش نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا جو بلا میں نے گھر میں پال رکھی ہے وہ مجھے ہی نقصان پہنچائے گی۔ مجھے عروج کے اس رویے کے بارے میں اس عامل نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی حرکت کرے گی۔ انہوں نے میری عروج مجھے واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام اب ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے میں جانوں اور میرا اللہ جانے۔ اب میں اس میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے عروج کو دروازے میں کھڑے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت تھی۔ وہ غالباً میرے اس کام سے خوش ہوئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ عروج اب بدل گئی تھی۔ اب وہ میرا خیال رکھنے لگی تھی، کھانا پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی، غرض یہ کہ گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ عروج کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تو میں بالکل بھی نادم نہیں تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میری عروج ہی ہے، نہ کہ کوئی شیطانی روح۔ مجھے لگنے لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ کچھ دن کے بعد اسے پھر انسانی گوشت کی طلب ہوئی اور اس نے مجھے پھر سے ایک انسان لانے کا کہا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ
کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے ان کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ بالآخر مجھے کرنا ہی پڑا۔ اس بار میں کسی مجبور اور غریب شخص کو شکار بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، چلو میرے گھر، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ بھوک سے مجبور میرے ساتھ چل دیا۔ گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے اس کے کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے کہا، چائے پی کر جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور برتن دھونے لگا تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ جب میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے عروج کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر لگی عروج کو اپنا کام کرنے میں۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام و سکون سے گزر گئے۔ عروج نے پھر دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کی جس سے میں خوش تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اپنی تمام تر محبت مجھ سے نچھاور کرتی رہتی۔ مجھے تو اب ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اسے موت کے منہ سے نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ مزید گزر گیا، پر اب میں اس کی بدلتی کیفیت کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، ہر بات پر مجھ سے لڑنے لگ جاتی تھی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی کہ آپ میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں حیران سا رہ جاتا کہ آپ کو میرا احساس نہیں ہے۔ یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کی دل کی آواز زبان تک آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ تم اپنی بھوک مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں جو پہلے ہی غصے میں تھا، میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف پر جھک گئی، اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے مزید 2 تھپڑ اور لگا دیے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا، او خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے آنسو پوچھے اور گلے سے لگا لیا، لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا، دیکھو عروج، تم انسان ہو، کوئی جانور یا درندہ نہیں ہو، لہٰذا اب تمہیں اپنی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میں نے فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سب کچھ اتنا جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن بعد کا واقعہ ہے کہ ہم دونوں ٹی وی پر ایک ڈرامے فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک سین اسٹارٹ ہوا جس میں آدم خور انسانوں کو کھا رہے تھے۔ عروج کے چہرے پر یہ سب دیکھ کر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی، اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو کر اٹھی اور دل سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دیا، لیکن اس بار مووی کی بجائے خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے میں عروج کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ نارمل ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی
ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے دو نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر دیکھے، تبھی مجھے خطرے کا اندازہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پر سیدھا ہوا ہی تھا کہ وہ مجھ پر جھپٹی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی آہنی سلاخ میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہو۔ اس کے دانت میری کلائی میں گھس گئے تھے۔ میں درد کی شدت سے کرا کر رہ گیا۔ میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر رسید کیا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ میرے پیچھے لگ گئی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ اندر لاک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ کلائی سے خون نکل کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ فرسٹ ایڈ کا باکس اس کمرے میں تھا جس کے اندر عروج اپنی تمام تر ہولناکی کے ساتھ موجود تھی اور خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خون کا بہاؤ روک سکوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تو موت اور اندر جاتا تب بھی موت، اور اگر باہر جا کے کسی سے مدد مانگتا تو یہ بھی ناممکن تھا، کیونکہ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ سو گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ عروج نہیں ہے۔ اب میں اس بلا کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا جہاں سے کہ وہ آئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور ایک تیز دھار چھری اٹھا لی۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا ایک حصہ پھاڑ کر علیحدہ کر لیا۔ اس کپڑے کے ذریعے اپنے زخم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ ایک دم پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ عروج تھی جو دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ میں اس کی ہوشیاری پہ انگشتے بد مدعا تھا۔ اس نے پھر اسی زخمی بازو کو نشانہ بنایا اور پھر میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرا لیا۔ عروج کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، پر اب کی بار میں تیار تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تیز دھار چھری ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پھیر دی۔ وار بہت کاری تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ گردن کٹ چکی تھی، پر آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے دوسرا وار عروج کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم جلد کو کاٹتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ کچھ دیر میں وہ ساکت ہو گئی۔ عروج کا چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہو گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نہ جانے کب تک روتا رہا۔ دھوپ پھٹنے والی تھی، صبح ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا۔ ہاتھ کی مرہم پٹی کے بعد لاش کو پالیتھین کے بیگ میں ڈالا اور جا کر اس قبرستان میں دفن کر دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا۔ میں وہیں بیٹھ کے رونے لگا۔ لوگ اپنے محبوب کو ایک بار بھی دفنانے کی جرات نہیں کرتے اور میں نے دوسری بار دفنایا تھا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ اب مجھے یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ عروج اب مر چکی تھی جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی تھی، اور باقی کی زندگی مجھے اس کی حقیقت اور اس کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی۔ امید ہے دوستو آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری سب کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اسی طرح روز آپ کے لیے کہانی لے کر آتی رہوں گی۔ تو پھر آج کے لیے خدا حافظ۔